जी मैं हूँ रशीद बलोच। इस वक्त आप दरून टीवी देख रहे हैं। आज हुसैन वाडेला और उसके साथ जो हिरासत में लिए गए थे उनको कोयटा शिफ्ट किया गया, उनको अदालत पेश कर दिया गया है। तो इस पे तफसीली बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, घंटी का बटन दबाना है और अपना फीडबैक भी देना है। अच्छा जी, आज सेशन कोर्ट के ATC यानी कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में हुसैन वाडेला और उनके साथियों को पेश कर दिया गया। इम्कान यही जाहिर किया जा रहा था कि आज जो पेशी होगी, क्योंकि 3 दिन कबल जब पेशी दी गई थी तो 3 दिन के रिमांड के लिए अदालत ने पुलिस के हवाले कर दिया था। और आज जो है वो 3 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन आज इम्कान यही जाहिर किया जा रहा था कि शायद आज उनकी जो है वो बेल आउट हो या जमानत के लिए तो दरख्वास्त ऑलरेडी जमा कर दिया गया है वकला की जानिब से, और लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अदालत में चूँकि हुसैन वाडेला उनके साथियों का जो वकालत वो राय बुलेदी साहब कर रहे हैं, तो राय बुलेदी भी वहाँ मौजूद थे और बाकी उनकी टीम के कुछ और वकला भी मौजूद थे। पहले ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा था कि शायद उनको आज ज़मानत की जो पिटीशन दायर कर दी है, ज़मानत के लिए जो दरख्वास्त दी गई है, वो दरख्वास्त जो है वो मंजूर की जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। काफ़ी देर तक अदालत में उनको लाया गया, कोई 2 घंटे के करीब वो अदालत में मौजूद थे और वो गाड़ी में ही मौजूद थे। और उनकी पेशी जब हुई तो इसमें उनको जो है मज़ीद 10 दिन का रिमांड दे दिया गया है, यानी कि मज़ीद 10 दिन और जो हिरासत में है कोयटा में, अब मज़ीद क्राइम ब्रांच के हवाले हैं हुसैन वाडेला उनके साथी। इस दौरान जब मैं पहुंचा वहाँ पे, सेशन कोर्ट पहुंचा, तो मुझसे कबल वहाँ पे ख्वाजा हकीम बलोच साहब, हाकिम लेडी साहब वहाँ मौजूद थे और कुछ दोस्त और BSO के और बाकी जो ग्वादर से कुछ दोस्त आए हुए थे वो वहाँ मौजूद थे। और बहरहाल उनके से एक अच्छी गपशप रही और हम इंतज़ार करते रहे कि अदालत का क्या फैसला क्या आएगा, लेकिन डेफिनेटली वो हो गया 10 दिन का। लेकिन ज़्यादातर कोशिश पलट जो कानूनी टीम है वकला की, उन्होंने बड़ी कोशिश की, ईमानदारी से उन्होंने कोशिश की कि किसी न किसी तरीके से बेल आउट हों या इनको दोबारा ग्वादर शिफ्ट किया जाए। लेकिन दोनों नहीं हो सके। मज़ीद 10 दिन की रिमांड मिल गई तो मज़ीद 10 दिन ये लोग रहेंगे। और जब हम वहाँ मौजूद थे तो उसके बाद अमाजू अजीज़ कोट साहब वहाँ पहुँचे, और जबकि उसके थोड़ी देर बाद अशरफ हुसैन साहब भी, क्योंकि उनका भी ताल्लुक ग्वादर से है, नेशन पार्टी से उनका ताल्लुक है, वो भी वहाँ आकर पहुँच गए। तो ये तमाम सूरत हाल जब पेशी के बाद तमाम दोस्त हुसैन वाडेला और उनके दोस्तों से मिले भी, मुसाफा हुआ, गपशप भी हल्की फुल्की सी गपशप रही, लेकिन ये थी कि काफ़ी सख्ती थी बहरहाल अदालत में उनसे मिलने का, मतलब ओपन बात करने का। बल्कि अमाजू अजीज़ कोट साहब ने वहाँ पे जो SHO है उनसे बातचीत में उन्होंने कहा कि जी अगर आप इजाज़त दें तो उनको गाड़ी से निकाल के साथ में ज़ाहिर है कि कैफेटेरिया है, वहाँ पे बैठ के हम चाय पी लेते हैं, थोड़ा सा गपशप लगाएंगे। तो अंदाज़ा यही था कि काफ़ी सख्ती थी, तो SHO साहब ने माजरत कर ली और उन्हें इस तरह चाय पिलाने और उधर बैठने की इजाज़त नहीं दी। उमूमन इतनी सख्ती नहीं होती जब कोई अदालत में कोई पेशी होती है, तो जो लोग मिलने जाते हैं उनसे ज़्यादातर मिला जा सकता है, जबकि अदालत के अंदर भी मुझ समेत बहुत सारे लोगों को अंदर नहीं छोड़ा गया। लेकिन उधर भी ऐसा होता है, जो अमूमन हमने कवर किए, कोर्ट रिपोर्टिंग हमने कवर की है, तो उसमें ये होता है कि हाई कोर्ट की मैं ज़्यादातर बात कर लेता हूँ कि हाई कोर्ट में वहाँ पे जर्नलिस्ट रिपोर्टर जा सकते हैं और वहाँ पे जो हेयरिंग होती है तो उसकी रिपोर्टिंग होती है। बहरहाल जो वकीलों की जानिब से जो आर्गूमेंट की जाती है या जजेस की जानिब से जो भी सवाल पूछा जाता है वकीलों से या जजेस के जो रिमार्क्स होते हैं वो ज़्यादातर कवर किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी आप देखते हैं कि
ٹی وی چینلز میں سپریم کورٹ کے ہیئرنگ کی بھی خبریں چل رہی ہوتی ہیں، ہائی کورٹ کی بھی خبریں چل رہی ہوتی ہیں، لیکن یہاں پہ بہرحال اجازت نہیں تھی۔ اور جب وکیل سے ہماری بات ہوئی، رائے بلیدی چونکہ وکیل ہیں، ان سے جب ہم نے بات کی کہ ابھی کیس آگے کیا ہوگا، شاید یہ ہے کہ کل ایک دن چھوڑ کے پرسوں آلریڈی ایک اور گوادر سے ہی ایک پٹیشن دائر ہے اس کارروائی کی، گوادر کی کارروائی پہ جو گرفتار ہوئے تھے، تو ممکن ہے کہ پرسوں جو ہے ہائی کورٹ میں کوئی پٹیشن دائر کیا جائے ضمانت کے لیے، کیونکہ اے ٹی سی کا پہلے مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیے جاتے رہے اور 3 دن کی ریمانڈ ہوئی تھی، تو اس کے بعد آج اے ٹی سی میں جب پیش کر دیے تو اس میں ظاہر ہے کہ وہ مزید ریمانڈ کو توسیع کر دیا گیا 10 دن کے لیے۔ بہت سے دوستوں کا یہ خدشہ ہے شاید کہ جب یہ 10 دن پورے ہوں گے تو اس کے بعد اگر ضمانت نہیں ہو سکی تو ممکن ہے ان کو کسی اور شہر یعنی کوئٹہ سے باہر، خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں، کنفرم نہیں میں کہہ سکتا، یہی کا خدشہ ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ شاید ان کو کوئٹہ سے باہر یعنی گوادر اور کوئٹہ سے باہر جو ان کو منتقل کیا جا سکتا ہے۔ وکیلوں کے بقول، رائے بلیدی کے بقول کہ وہ کوشش کریں گے کہ بیل آؤٹ ہو، اگر کوئٹہ سے بیل آؤٹ نہیں ہو سکتی تو یہ ہونا چاہیے کہ انہیں دوبارہ تربت یا گوادر شفٹ کیا جائے۔ تو اس میں 2 ایشوز ہیں، دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ گوادر میں حق و تحریک کے زیادہ تر لوگ جو ہے وہ ظاہر کی کارروائیوں میں گرفتار ہو چکے ہیں، کچھ اپنے ہی ضمانتوں کے لیے چکریں کاٹ رہے ہیں یا ضمانتوں پر ان کی بھی پیشیاں ہو رہی ہیں، تو ایک مشکل برحال حق و تحریک کے ساتھیوں کو ہے، اور کہ گوادر سے کوئٹہ تک آنے میں یہاں پہ ظاہر کے اخراجات بھی ہیں، اور یہاں اپنے علاقے میں کوئی بھی معاملہ ہو بندہ بہتر ڈیل کر سکتا ہے بجائے کہ ایک علاقے سے کہیں دوسرے علاقے میں آپ شفٹ ہو جائیں۔ برحال یہ صورتحال اب بھی ہے، لیکن اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ جس طرح میں نے نام لیے تھے ہمایوں عزیز کوٹ صاحب اور حکیم لیڈی صاحب، باقی اشرف حسین صاحب، یہ آئے تھے، جب میں نے آبزرو کیا تو وہاں پہ آپ کو زیادہ تر وہ جو نیشنلسٹ ورکرز ہیں نا وہ آپ کو نظر آئے، اور میرے خیال میں عطا الرحمن صاحب جو سابق امیر ہیں جماعت اسلامی کی، وہ بھی مجھے نظر آئیں، وہاں پہ گپ شپ ہوئی، لیکن یہ کہ جماعت اسلامی کی جانب سے کوئی مطلب ایسا نہیں نظر آیا ہمیں کورٹ کے اندر۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ جماعت اسلامی سے ریلیٹ نہیں ہے، یہاں جماعت اسلامی والے اس کو وارن نہیں کرتے، اس معاملے کو اپناتے نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو شاید اگر جماعت اسلامی میں زیادہ نہیں 8-10 لوگ تو وہاں سے کم پیشی کے ٹائم پہ وہ آ سکتے تھے، لیکن وہ آئے نہیں، تو یہ معاملہ صرف عقد و تحریک کا ہے جو مجھے لگتا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی دوست گرفتار ہوئے ہیں جن کو کوئٹہ شفٹ کیا گیا ہے، ان میں سے کسی ایک کا بھی تعلق ظاہر ہے کہ جماعت اسلامی سے نہیں ہے نا، حسین واڈیلا صاحب ہے، اس کا بھی تعلق جمعیت سے نہیں ہے، باقی دوست ہیں ان کا بھی تعلق جماعت اسلامی سے نہیں ہے، تو اس لیے زیادہ تر کمپرست ٹریپ کے جو ورکر ہیں نا وہ عدالت میں پیش ہوئے تھے مطلب دیکھنے کے لیے، جماعت اسلامی کا مطلب ظاہر نہیں ہوا۔ تو ابھی یہ ہے کہ کل جیسے ہم نے ویلوا کیا تھا کہ مولانا ہدایت الرحمن نے ایک اعلان تو بہرحال کیا ہے اپنے سوشل اکاؤنٹس میں کہ انہوں نے گوادر آ کے اپنی گرفتاری پیش کرنی ہے۔ ممکن ہے کہ مولانا ہدایت الرحمن کو بھی جب وہ اگر گوادر میں گرفتاری پیش بھی کرے تو ان کو بھی شاید کوئٹہ شفٹ کیا جائے۔ جب کوئٹہ شفٹ کیا جائے گا تو اس کے بعد جماعت اسلامی کا جو ادارے کے دیکھا جائے گا کہ ان کی عدالتوں میں آنے جانے کا یا رابطے کا طریقہ کار کیا ہوگا، ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر ہوا تو پھر اس کا مطلب یہ بھی آپ نکال سکتے ہیں کہ چونکہ مولانا ہدایت الرحمن صاحب کا اپنا جو تعلق ہے وہ جماعت اسلامی سے، تو جماعت اسلامی کے لوگ ظاہر ہے کہ مولانا ہدایت الرحمن سے ملنے یا اس کے لیے قانونی کوئی لاعمل طے کرنے وغیرہ کے جیسے اقدامات شاید کر لیں، لیکن یہ دو جو کوئٹہ میں موجود ہیں ان کے لیے جماعت اسلامی نے نہ کوئی قانونی کوئی لاعمل کی ہے، نہ کوئی وکیل کا بندوبست کی ہے، نہ کچھ مطلب باقی معاملات۔
کے حوالے سے ایکٹیو بہرحال ہمیں نظر نہیں آیا. ہم بہرحال یہ عدالتی میں ہمیں یہ سننے کو ملا کہ شاید لیاقت بلوچ صاحب وہ کوئٹہ پہنچے ہیں، اور ایک ٹائم پہ تو وہاں پہ بھی ایسی سرگوشیاں ہو رہی تھی کہ شاید مولانا لیاقت بلوچ صاحب جو ہے وہ عدالت بھی آئیں گے وہاں پہ، لیکن وہ نہیں آئے. بعد میں یہ کہا گیا کہ وہ کوئٹہ میں ہی موجود ہیں، تو کہیں سے ظاہر ان کے کوئی میٹنگ ہیں، وہ میٹنگز اپنے کریں گے. میٹنگز زیادہ میرے خیال میں کچھ آفیشیل سے ان کے ہونے ہیں بات چیت، اور صوبائی حکومت کے نمائندوں سے ہونے ہیں. سننے کو بہرحال ایسا ہمیں وہاں پہ سننے کو ملا. تمام اگر کیس کے حوالے سے اگر تھوڑا آبزرو کرے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سیاست قانونی کے بجائے سیاسی زیادہ آپ کو لگتا ہے، کیونکہ جب بھی کوئی سیاسی قیدی ہوتا ہے یا کوئی سیاسی ایکٹیویٹیز میں گرفتاری ہوتی ہے تو اس میں آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ اس میں بجائے کہ پراپر مطلب ایک قانونی جنگ لڑنے کی، اس میں سیاسی ٹیکٹس استعمال زیادہ ہوتے ہیں. وہ اس طرح جیسے کہ اگر یہ بھی مقدمات جو ہیں وہ گوادر میں ہوئی ہیں، FIR گوادر میں کٹے ہیں، اور جو ملزمان ہیں جن کے خلاف الزام ہے، جن کے خلاف FIR کٹ گئے ہیں، ان کو آپ کوئٹہ شفٹ کر دیتے ہیں. تو یہ پھر سیاسی ٹیکٹس، پھر ایسا لگتا ہے کہ سیاسی ٹیکٹس ہے، کیونکہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا اس طرح کے بہت سے کیسز ہم نے دیکھے ہیں. میر شکیل الرحمان جو ایک جنگ جیو وغیرہ کے جو چیئرمین ہیں، مالک ہیں، جب PTI کی حکومت تھی ان کے خلاف FIR اسی طرح مختلف علاقوں میں ان کے خلاف، بلوچستان کے مختلف علاقوں میں FIR کٹے. اسی طرح میر آصف خان بیژن جو آپ کو یاد ہوگا، جب انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر جنرل فیض کا نام لے کر ایک تنقید کی تھی، تو جب میر آصف خان بیژن کے خلاف مقدمات درج ہوئی، وہ بھی مختلف شہروں میں، پنجاب کے مختلف شہروں میں ان کے خلاف مقدمات درج کیے گئے. اسی طرح حالیہ اگر اس PDM کی حکومت کی اگر ہم بات کریں، آپ کے اعظم سواتی آپ کے سامنے بالکل اوپن ہے، ایک کیس ہے کہ معاملہ اسپیچ اس نے اسلام آباد میں شاید کی تھی یا لاہور میں، لیکن FIR جو ہے وہ کوئٹہ، ہاپ، پسنی اور ماڑا، پتہ نہیں کہاں پشین، جوب وغیرہ میں کاٹے گئے، اور اس طرح ان کو مختلف کوئٹہ لا کے کچھ مقدمات کا سامنا کرنا پڑا. لیکن بلوچستان ہائی کورٹ نے اس ٹائم تمام جتنے بھی FIR تھے جو ایک ہی نوعیت کے مختلف علاقوں میں تھے، ان کو سب کو جو ہے قلعدم کروا دیا تھا، اور یہاں سے جو ہے ان کو کیس سے ان کو بری کر دیا تھا. تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ اور مقدمات ہیں. ابھی جو حسین واڈیلا صاحب یا ان کے ساتھیوں کا جو معاملہ ہے وہ بھی تقریباً ملتا جلتا ایسا نظر آ رہا ہے کہ FIR تو گوادر میں مختلف FIR کاٹے گئے ہیں، لیکن اب پیشی جو ہے کوئٹہ میں اس طرح بکتنے پڑ رہے ہیں. تو پھر ایک ہی بندے پہ 18 FIR کے بھی ہیں، اور 18 بندوں پہ پھر ایک FIR بھی ہے. اس طرح کے ظاہر کہ بڑا اس کو پیچیدہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے ان مقدمات کو. پھر یہ کہ ظاہر ہے کہ پھر 18 ہی مقدمات میں پھر آپ کو ضمانت لینی پڑے گی. اگر ایک میں آپ کی ضمانت ہوتی ہے تو پھر دوسرے کے لیے پھر تیسری، پھر چوتھے، اس طرح کرتے کرتے 18 مقدمات پر ہی آپ کے ضمانت ہوتی ہے، تب آپ کی جو ہے آپ باہر نکل سکتے ہیں. اگر 18 میں سے 17 جو ہے اس میں آپ کی ضمانت ہو، ایک بھی ضمانت نہ ہو، تو اس کا مطلب آپ لاک اپ کے اندر ہی ہیں. تو یہ ظاہر کوئی سیاسی ٹیکٹس آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. انتظامیہ کے ذریعے اگر کسی سیاسی اپنے فریق کو آپ نے اگر پریشر میں لانا ہے، دباؤ میں رکھنا ہے، پریشانی میں رکھنا ہے، تو وہ پھر اس طرح کے ٹیکٹس استعمال ہوتے ہیں، جو مجھے لگ رہا ہے شاید ایسا ہی ہو. اور یہ پھر ڈپینڈ کرتا ہے جو سیاسی مخالف جس کے خلاف مقدمات ہیں اس کے افسان کتنے مضبوط ہیں. جب اگر وہ مضبوطی سے اور دلیری سے ان چیزوں کا فائٹ کرے گا، وقت تو لگ جائے گا، اور وقت تو لگتا ہی ہے اس میں، لیکن یہ ہے کہ ان پھر ایسے کیسز کے میں جان نہیں ہوتی، پھر اس کیسز میں سزائیں ہونے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں کہ آپ اس میں سزائیں ہوں.
बहरहाल ये आज की सूरत-ए-हाल थी। जब हमने अदालत हम पहुँचे, हमने तमाम सूरत-ए-हाल देखी। हमने सोचा कि ये अपने नाज़रीन तक जो है उसको हम शेयर करें कि आज के सूरत-ए-हाल क्या हुई थी अदालत में। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।